रॉकेट एजेंसी। इस नंबर 19 तेजो तुंद बारिश ने एक बार फिर यरूशलेम को अपनी लपेट में ले रखा था। सड़कों पर बहते हुए पानी की रेलों और सुबह के भारी ट्रैफिक ने अगरचे न्यू सिटी के मरकजी इलाके में रास्ते जैम कर रखे थे, लेकिन बिन मैमून स्ट्रीट तकरीबन सुनसान पड़ी थी। ग्रे रंग की वो वाल्व कार जैसे इमारत नंबर 19 के सामने खड़ी हुई, एक पुलिस वैन इसके पीछे आकर रुकी। तो आदमी अचानक ही किसी तरफ से नमूदार होकर कार के दोनों तरफ खड़े हो गए। इनमें से एक, जिसके सर के सुनहरी बाल मशीन से तराशे हुए थे, ढीली ढाली यूनिफॉर्म से पानी नुचड़ रहा था, पिछली खिड़की पर झुक गया। इसने पिछली सीट पर दो मुहाफिजों के दरमियान बैठे आदमी को फौरन ही पहचान लिया। वो मोसाद का सरबराह था। इस लम्हा एक और कार वहां आकर रुकी। इसमें से दो मुहाफिज उतरकर जर्मिया के कार के करीब पहुंच गए। लोग ये ड्रामा खत्म कर दो, जर्मिया ने कार से उतरते हुए बोला। प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने कोई मुझे शूट नहीं करेगा। वो इनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट की तरफ चलने लगा। वो जैसे ही गेट के करीब पहुंचा, जर्द रंग की बरसाती वाला एक मुहाफिज अपने कैबिन से निकल आया। इसने छोटा दरवाजा खोलते ही जर्मिया को सल्यूट किया। दो मंजिला इमारत के बरामदे पर भी स्पेशल सिक्योरिटी शीन बैथ का मुहाफिज मौजूद था। इसने भी जर्मिया को सल्यूट करते हुए दरवाजा खोल दिया। प्राइम मिनिस्टर किचन में है सर, मुहाफिज ने कहा। वो नाश्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आप भी इनके साथ नाश्ते में शामिल हो जाए। जर्मिया इसके साथ चलता हुआ दरमियाने साइज के लिविंग रूम में दाखिल हो गया। कमरे की आरएसकी पर गैर मामूली अखराजात किए गए थे। इस मकान को प्राइम मिनिस्टर हाउस का दर्जा उस वक्त हासिल हुआ जब आजहानी बिन गोरियन पहली मरतबा यरूशलेम मुंतकिल हुआ। प्राइम मिनिस्टर किचन में टेबल पर अकेला ही बैठा नाश्ता कर रहा था। मुंह में टोस्ट का निवाला भरे हुए था। चाय का एक कप इसकी दाएं तरफ मेज पर रखा हुआ था। सामने दीवार पर आवेजा इलेक्ट्रिक बल्ब की सुइयां सुबह 7:35 का वक्त बता रही थी। रेडियो न्यूज मैगजीन इख्तिताम पजीर होने वाला था। चाय के कप के करीबी आज के ताज़ा अखबार बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। एलियो जिरमिया। प्राइम मिनिस्टर उठकर से हाथ मिलाया। इसने जिस्म पर सिर्फ नाइट गाउन पहन रखा था। नाश्ता करोगे या सिर्फ कॉफ़ी चलेगी? सिर्फ कॉफ़ी, जर्मिया ने जवाब दिया और हाथ की पूछ से पेशानी रगड़ने लगा। कार से उतरते हुए बारिश के पानी इसके सफेद बालों में जज्ब हो गया था, जब इसकी कनपट्टियों पर पेशानी पर बह रहा था। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए कॉफ़ी बना रहा था, जबकि जर्मिया दरवाजे में खड़ा गहरी नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। मेरे ख्याल है स्टडी रूम में चलकर बैठते हैं, वज़ीर आज़म ने कहा, और दोनों स्टडी रूम की तरफ चल दिए। दोनों ने हाथ में अपने अपने कॉफ़ी के कप उठा रखे थे। बेडरूम के सामने से गुजरते हुए जर्मिया एक लम्हा को ठिठक गया। बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और भारी पर्दा भी जरा सा सिरका हुआ था। कमरे के सामने से गुजरते हुए जर्मिया की नज़र अंदर उठ गई, जहाँ बिस्तर पर कोई औरत सो रही थी। इसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जर्मिया दांत भींचे हुए आगे बढ़ गया। इनका वज़ीर आज़म हमेशा पारसाई के दावे किया करता था, लेकिन जर्मिया सारी हकीकत जानता था। जिस रात कोई नई लड़की इसकी बिस्तर की जीनत नहीं बनती थी, इसे नींद नहीं आती थी, और आज इसका सबूत भी जर्मिया के सामने था। स्टडी रूम किसी सर्द खाने का मंजर पेश कर रहा था। कमरे की फिजा नीम तारीख थी, लेकिन कमरे में मौजूद हर चीज को बआसानी देखा जा सकता था। दीवारों पर वुड पैनल बने हुए थे। कमरे को सजाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया था। इस कमरे में तो क़यामत की सर्दी है, वज़ीर आज़म ने कहते हुए इलेक्ट्रिक हीटर का प्लग लगा दिया और मेज़ के पीछे अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। शीशे की टॉप वाली मेज़ पर एक टेलीफोन और एक फाइल के सिवा कुछ नहीं था। फाइल कवर नहायत नफीस किस्म के चमड़े का बना हुआ था। जर्मिया मेज़ के सामने वाली दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों तक कोई भी कुछ नहीं बोला। वज़ीर आज़म कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए कनखियों से जर्मिया को देखता रहा। बिल आखिर इसने अपना कप मेज़ पर रख दिया, पीछे झुककर कुर्सी की पुश से टेक लगा ली और दोनों हाथ भी सर की पुश पर टिका लिए। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि दफ्तर में तुमसे ऑफिशियल मीटिंग को मुनासिब नहीं समझा था। बहरहाल आज तुमने टाइम्स में शाये होने वाली वो खबर पढ़ी है? वज़ीर आज़म ने जर्मिया के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। जर्मिया ने अपना कप मेज़ पर रख दिया। आज सुबह मुझे भी इस खबर के मुकम्मल मतन पर मुश्तमिल एक टेलीग्राम मिल चुका है, इसने जवाब दिया। वज़ीर आज़म चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा, फिर सामने रखा हुआ फाइल खोल लिया। इसमें टाइपशुदा कागजात भरे हुए थे। उन कागजात को उलट पलट करता रहा। ये बहुत बुरी खबर है जर्मिया। यस सर, जर्मिया ने मुख्तसर से जवाब दिया। डेली हैमर के हवाले से हमें एक बार फिर दुनिया के जालिम तरीन इंसान और दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है, वज़ीर आज़म ने बात जारी रखते हुए कहा। इसके लहजे में तलखी नुमाया थी। 7 साल पहले ये कहा जा सकता था कि हमारे फील्ड एजेंटों की गलती से एक बेगुनाह आदमी मारा गया था, लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इस मामले में हमें शुरू ही से बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। जर्मिया को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि वज़ीर आज़म का लहजा दरअसल आइंदा होने वाली गुफ्तगू के लिए राह हमवार करने की गम्माज़ी कर रहा था। तुम इस खबर को किस्सा पारीना करार देकर बात खत्म हो जाने का कह सकते हो, वज़ीर आज़म ने बात जारी रखी।
جرمیا کی خاموشی سے اس کے لہجے میں مزید تلخی آ گئی تھی، لیکن اس سے موساد کو جس ذلت کا سامنا کرنا پڑا وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آج شام کے اخبارات ٹائمز کی اس خبر کو شاید سرخیوں سے شائع کریں گے۔ پریس کی طرف سے میں اس خبر پر تبصرہ کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ اس مرتبہ جرمیا نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسرائیل کی پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اس قسم کے واقعات پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا جائے جس میں وہ خود ملوث ہو۔ دوسری طرف وزیر اعظم کہہ رہا تھا، ری ایکشن کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ آج صبح سویرے ہی مجھے یروشلم پوسٹ کے پبلشر نے فون کیا تھا۔ وہ ڈیلی پریس کے بورڈ آف پبلشر کا چیئرمین بھی ہے۔ وہ آگے کو جھک کر جرمیا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پوچھا تھا کہ ہم ٹائمز کے اس انکشاف کے بارے میں کوئی جوابی کارروائی کر رہے ہیں یا نہیں۔ جرمیا نے منہ پھیر لیا۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھیچے ہوئے تھے۔ میرا جواب ہاں میں تھا۔ میں نے فوری ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے گہرا سانس لے پھر بولا، جرمیا، تم یوم آزادی کے موقع پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے والے ہو، جس میں صرف چند ہفتے رہ گئے ہیں۔ میں نے یروشلم پوسٹ کے پبلشر کو بتا دیا ہے کہ تم آج سے موساد کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے تمام سرگرمیاں معطل کر رہے ہو۔ جرمیا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اتنی سختی سے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی کہ ہتھیلیوں میں گڑ رہے تھے۔ وزیر اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھا تھا کہ پوری زندگی اس قوم کی خدمت کرنے کے بعد اس کا یہ انجام ہوگا کہ زبردستی اسے ریٹائر کر دیا جائے، لیکن اس میں قصور خود اس کا بھی نہیں تھا۔ یہ ساری آفت اس پر الفریڈ ملر ہی کی وجہ سے ٹوٹی تھی۔ اگر ملر اس کی گرفت میں آ جاتا تو سب کچھ نہ ہوتا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور دونوں ہاتھ اپنے سامنے میز پر پھیلا دیے۔ جب مزید اپنے سروس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس سے اس مدت کی بھیک میں مانگنا پڑے تو وہ گریز نہیں کرے گا، لیکن پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ اتنا گرنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری ریٹائرمنٹ کی سرکاری تاریخ برقرار رہے گی، وزیر اعظم کہہ رہا تھا، لیکن آج کی تاریخ بلکہ ابھی اس وقت سے تم رخصت پر ہو۔ رافیل اویزر تم سے چارج لے لے گا۔ میں اس سے بات کر چکا ہوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموشی ہوا، پھر بولا، الفریڈ ملر کیس میں تم نے لاپرواہی نہ برتی ہوتی تو میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہوتا۔ اس فائل میں سے ٹائمز کی خبر پر مشتمل ٹائپ شدہ کاغذات ایک طرف رکھ دیے اور باقی دو کاغذات اٹھا کر انہیں میز پر ساتھ ساتھ رکھ دیا۔ مجھے تمہارے خلاف اسپیشل سیکورٹی سے ایک تحریری شکایت ملی ہے کہ وین ویلڈن نامی جس دہشت گرد کو تمہارے موت کی سازش میں ملوث ہونے کی بنا پر پکڑا گیا، تم نے اسے رہا کر دیا ہے۔ دوسری طرف وہ دوسرے کاغذ پر انگلی مارتے بولا، گزشتہ رات شین بیزے الفتح کے لبنان ہیڈ کوارٹر سے ہمارے ملک میں موجود کسی آدمی کے نام بھیجنے والا خفیہ پیغام پکڑا ہے۔ وہ رات بھر اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس میں بالآخر کامیاب ہو گئے۔ اسے اپنی اینک درست کی اور کاغذ پر جھک گیا۔ اس پیغام میں کہا گیا ہے کہ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر اندر آپریشن علی کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آپریشن علی تمہارے قتل کی سازش کا کوڈ نیم ہے۔ اس ڈچ دہشت گرد نے جسے تم نے رہا کر دیا، یہ سب کچھ شروع ہی میں بتا دیا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ جرمیا نے آگے جھکتے ہوئے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ یہ خفیہ پیغام کب پکڑا گیا تھا؟ اسے شین بیت کی رپورٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ 9 بجے کے بعد، وزیر اعظم نے کہتے ہوئے رپورٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ جرمیا بے چینی سے رپورٹ پڑھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے رپورٹ کے پیراگراف کی طرف اشارہ کیا۔ الفتح ہیڈ کوارٹر سے ہدایات کی وصولی کا جواب طلب کیا تھا، جو 3 منٹ بعد ریڈیو ٹرانسسٹر کے ذریعے مل گیا تھا۔ ان لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر اعظم نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ یہ دیکھیے، جنرل رپورٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ اس قسم کے خفیہ آپریشنز کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی پیغام کا جواب ریڈیو ٹرانسمیشن کے ذریعے طلب نہیں کیا جاتا۔ دشمن اس طرح اس جگہ کا سراغ لگا سکتا ہے جہاں سے جواب ریلے کیا گیا ہو۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں میں اس جگہ کا سراغ لگا کر چھاپا مارا جا سکتا ہے۔ وہ یقین ہے کہ کمیونیکیشن والے ابھی انہی خطوط پر کام کر رہے ہوں گے۔ اور اس سے جملہ مکمل نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی اور وہ معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ بہرحال، وزیر اعظم نے رپورٹ اس کے ہاتھ سے واپس لیتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن شاید تم اس ملک کے واحد شخص ہو جو اس رپورٹ پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ شاید تم ذہنی طور پر تھک چکے ہو۔ جرمیا کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وزیر اعظم دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو۔
لیکن اس سے جو الفاظ استعمال کیے تھے ان کا مطلب یہی تھا، تم ذہنی طور پر تھک چکے ہی نہیں، بہرحال ہمیں تمہاری زندگی عزیز ہے اور ہم تمہیں بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، میں نے اویزر کو اس تجویز کی حمایت کی ہے کہ جب تک خطرہ مکمل طور پر ٹل نہیں جاتا تم اپنے دفتر یا گھر واپس نہیں جاؤ گے۔ ہمارے محافظوں کو بھی اس سلسلے میں مکمل ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ جرمیا کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ وہ آگے کو جھکتے بولا، مسٹر پرائم منسٹر، میں آپ کو یہ بتا دینا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ اس طرح آپ ملر کے منصوبے کی تکمیل کے راستہ صاف کر رہے ہیں۔ ہماری سوچ کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ مان لیے کہ میرے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جرمیا کہنے لگا، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ منصوبہ دراصل کسی دوسرے بڑے منصوبے سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ آپ نے وین ویڈن کا حوالہ دیا تھا، میں نے اسے جان بوجھ کر رہا کیا تھا۔ اس طرح دراصل میں ملر کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ میں اس کھیل کو سمجھ گیا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کسی رد عمل کا اظہار کرے گا۔ میرا یہ خیال درست ثابت ہوا۔ اس کا رد عمل یہ ہے۔ اس نے ٹائمز کی رپورٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے خیال میں سلامہ کا وہ دوست کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے ایجنٹوں کو پھنسانے کا منصوبہ بنایا تھا؟ وہ ملر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یقین کیجیے، سن 1973 کی یہ کہانی اتفاقیہ طور پر سامنے نہیں آئی۔ ملر مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے کیونکہ میں اس کے منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں۔ اس نے نہایت سوچ سمجھ کر یہ کہانی اخبارات تک پہنچائی تاکہ مجھے اس سارے معاملے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے یا رخصت پر بھیج دیا جائے۔ اور پھر اس نے میز پر رکھی دوسری رپورٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اس نے مجھے قتل کرنے کے سلسلے میں ریڈیو کے ذریعے اپنے آدمیوں کو ایسا کوڈ پیغام بھیجا جسے نہ صرف بآسانی پکڑا جا سکے بلکہ اسے کسی دشواری کے بغیر ڈیکوڈ بھی کیا جا سکے۔ وہ دراصل آپ کو اس معاملے میں ملوث کرنا چاہتا تھا تاکہ میری زندگی کا خیال کرتے ہوئے آپ مجھے الگ کر دیں۔ وہ اپنے مقاصد میں 100% کامیاب رہا ہے۔ مجھے نہ صرف بساط سے ہٹایا جا رہا ہے بلکہ میری آزادی بھی سلب کی جا رہی ہے۔ اب جبکہ میں ملر کے راستے میں نہیں رہا، وہ نہایت آزادی سے اپنے اصل منصوبے پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اس نے خاموش ہو کر کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اس پہلے کہ وزیر اعظم کوئی جواب دیتا، میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چند منٹ میں آ رہا ہوں، وزیر اعظم نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور جرمیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملر والے کیس کی ایک ایک بات مجھے نوٹس میں لائی جا چکی ہے۔ مجھے تمہارے نظریات سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے محکمے کے بیشتر ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ کو تم سے اختلاف ہے، لیکن بالفرض تمہارے نظریات کو اگر درست بھی ہوں تو تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ موساد کے تمام افراد فرض شناس ہیں، وہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے۔ جرمیا کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ملر کے بارے میں وزیر اعظم کو اویزر نے بتایا ہوگا۔ چند روز پہلے وہ واشنگٹن گیا تھا اور جب سے وہ واشنگٹن سے واپس آیا تھا جرمیا کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم میز پر بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے لگا۔ جرمیا کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، اس نے جرمیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وزیر خارجہ اور چیف آف پروٹوکول میرے منتظر ہیں تاکہ میرے دورہ مصر اور یروشلم میں پوپ کے دورے کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ پوپ کا دورہ؟ جرمیا اس طرح اچھل پڑا جیسے زبردست کرنٹ لگا ہو۔ میرا خیال ہے پوپ کے دورے کا تمہیں بھی علم ہے، اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، وزیر اعظم نے کہا۔ مجھے 6 مہینے پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ پوپ یروشلم کے دورے پر آنے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ دورے کی تاریخ بھی طے ہو چکی ہے۔ تاریخ کے بارے میں اس نے ہمیں گزشتہ ہفتے ہی بتایا ہے، وزیر اعظم نے کہتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ہمارے پاس اس کے استقبال کی تیاری کے لیے بھی وقت نہیں۔ پوپ نے ہدایت کی تھی کہ ہم اس کے دورے کی خبر کو آخری لمحوں تک راز میں رکھیں۔ اس کا خیال ہے کہ اس طرح وہ سکون سے مقدس مقامات کی زیارت کر سکے گا۔ 1964 کے بعد پہلی مرتبہ پوپ ہمارے ملک میں آ رہا ہے، کیا یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں؟ جرمیا نے اس کے بڑے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا اور سرد لہجہ اختیار کرتے دوبارہ اصل موضوع پر آ گیا۔ اگر واقعی آپ کو ملر کیس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا تو مجھے یقین ہے کہ میرے محکمے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس آپ کے سامنے ملر کی بعض باتوں کی وضاحت نہیں کر سکے ہوں گے، مثلاً یہ کہ اپنے آخری انتقام کے لیے اسے کسی یہودی کی ضرورت کیوں ہے، اور وہ یہ کہ وہ کروزی سے کیوں ملا تھا۔ وزیر اعظم میز کے اوپر سے گھوم کر سامنے آ گیا اور جرمیا کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے بولا، جرمیا، میری حکومت میں تمہاری 4 سالہ سروس، اس سے پہلے تمہاری پوری سروس کے دوران انٹیلیجنس کے بیشتر اعلیٰ عہدیداروں نے تمہارے بعض نظریات کی شدید مخالفت کی، لیکن آخر میں ہمیشہ یہی ثابت ہوتا رہا کہ تم درست تھے۔ ممکن ہے اس مرتبہ بھی تمہارے نظریات درست ہوں اور دوسروں کو غلط، لیکن اس نے خاموش ہو کر گہرا سانس لے کر بولا، لیکن ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ ہم بوڑھوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تاکہ نوجوان نسل کو
اوپر آنے کا موقع مل سکے۔ اپنے بارے میں بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ زیادہ عرصے تک اس عہدے پر نہیں رہ سکوں گا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے ذہن کو پرسکون رکھو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ملر کے بارے میں تم نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے میں اس پر پوری توجہ مرکوز رکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس شخص کو جس نے 30 سال سے زائد عرصے تک قوم کی خدمت انجام دی ہے بھلا دینا زیادتی ہے۔ وزیر اعظم کمرے سے نکل گیا۔ جج میں اپنی جگہ بے حس حرکت کھڑا رہا۔ اسے وزیر اعظم کے رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر سے آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرتے ہوئے ریسیور میں بولا، میں موساد ہیڈ کوارٹر میں کیتھی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اہم آدمی رخصت پر چلا گیا۔ یہ یروشلم کے پوسٹ کے ادارے کا عنوان تھا جس کے تحت ادارے نگار نے لکھا تھا، چند ہفتوں بعد جب وہ ریٹائر ہو جائے گا تو ہم نہ صرف اس کی تصویر اور نام چھاپ سکیں گے بلکہ اس کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی پیش کریں گے۔ فی الحال اسے ایک قومی راز قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت ہم صرف اتنا بتائیں گے کہ یہ آدمی جسے اس کے ساتھی بڑے میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں 30 سال سے زائد عرصے تک ملک کی سیکرٹ سروس میں خدمات انجام دے چکا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اسرائیلی سیکورٹی کے بدترین دشمنوں اسرائیل بیریف یعقوبیہ اور روڈولف سیتا کو بے نقاب کیا تھا۔ اس کے حکم پر جرمن جنگی مجرم ایڈولف آئن مین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عرب اسرائیل کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل کی کامیابی کا صحرا بھی اسی کے سر ہے۔ اس نے فرانس کے صدر ڈیگال کے خلاف قتل کی سازش کا سراغ لگا کر ان کی زندگی بچائی تھی۔ اس شخص نے شاہ ایران کے زوال، ایران میں قتل عام اور خمینی کے برسر اقتدار آنے کی پیشگوئی کی تھی۔ اس شخص کو بلا شبہ اسرائیل کا ذہین ترین آدمی کہا جا سکتا ہے۔ آج جبکہ وہ رخصت ہو رہا ہے ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ یروشلم پوسٹ کا یہ اداریہ پڑھتے ہوئے ملر کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور پیکٹ کو کھولنے لگا جو اسے آرچ بشپ کروزی کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ اس پیکٹ میں ویٹیکن کے پادری کا ایک مکمل لباس، ویٹیکن پاسپورٹ اور ایک ہوائی ٹکٹ تھا۔ ان چیزوں کے ساتھ کاغذات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ فادر ہانس ہائپر پادریوں کے اس گروپ کا ممبر ہے جو ایسٹر کا تہوار منانے کے لیے مقدس مقامات پر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی محکمہ سیاحت کا جاری کردہ ایک بروشر بھی تھا جس میں اسرائیل میں واقع مقدس مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ لباس پہنتے ملر نے ایئر لائن کی ٹکٹ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی جس پر روانگی کی تاریخ درج تھی۔ وہ اسی روز یعنی جمعرات 6 اپریل کو صبح 10:30 بجے کی پرواز سے روانہ ہونے والا تھا۔